बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको अभी तक पता लग गया होगा कि मौलाना तारिक जमील साहब ने बोल न्यूज़ पे एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने जो एक जर्नल सी बातें थी कि इस्लामी हिसाब से सियासत को कैसे होना चाहिए और सियासतदानों को कैसे होना चाहिए। मौलाना तारिक जमील साहब का जो बुनियादी काम है वो यही है, तबलीग करना दीन की। और जब एक बंदे का काम ही यही हो तो ज़िंदगी के हर शोबे में वो इस्लामी नुक्ता ज़रूर निकालेंगे। वो जो एंकर हैं अमीर अब्बास साहब, उन्होंने भी पूछा कि आप सियासत में क्यों इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो उन्होंने भी कहा जी कि मैं पाकिस्तानी हूँ। जब मैं पाकिस्तानी हूँ तो लाजमी तौर पर इस मुल्क की हर चीज़ में मैं अपनी इन्वॉल्वमेंट रखूँगा, मुदाखलत रखूँगा। और इसी बात को लेकर जो नून लीग की इना परवेज़ बाटे, जो कि मरीम नवाज़ के आगे पीछे हमेशा नज़र आती है और ट्विटर पे हमेशा बचकाना हरकतें करती हुई पाई जाती हैं, उन्होंने आज ही ट्विटर पे ये लिखा कि मौलाना तारिक जमील साहब खुलकर क्यों सियासत में नहीं आ जाते। या वो मतलब उनका ये था कि या वो सियासत करें या फिर सियासत को छोड़कर सिर्फ़ अपना जो तबलीग का काम है वो करें, दीन की खिदमत करें। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आपके जो PDM के सदर हैं फजलुर रहमान साहब, वो हमेशा अपने आप को सियासी कम और दीन का खिदमतगार ज़्यादा समझते हैं। अभी चंद दिन पहले भी उन्होंने अपने एक बयान में ये कहा था और ये बार बार कहते हैं कि मैं 5 लाख उलमाए कराम का नुमाइंदा हूँ। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप मौलाना साहब से, फजलुर रहमान साहब से ये ज़रूर पूछिएगा, जब आप सियासत में खड़े होकर अपने आप को 5 लाख उलमाए कराम का नुमाइंदा कहते हैं, तो फिर आप किस मुँह से मौलाना तारिक जमील साहब को ये मशवरा दे रही हैं कि आप या सियासत कर लें या फिर दीन की खिदमत कर लें। और बाय द वे, मैं इना परवेज़ भट्ट साहब आपको ये बताना चाहूँगा कि इस्लाम हमें दुनिया की हर चीज़ के बारे में सिखाता है, हर चीज़ के बारे में तालीम देता है। इसीलिए कहा गया है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम मज़हब नहीं है, ये दीन है। और इसमें ज़िंदगी से लेकर दीन की हर बात, दुनिया से लेकर दीन की हर बात समझाई गई है। और उसमें सियासत सर-ए-फ़हरिस्त है, क्योंकि जब आपका निज़ाम इस्लामी नहीं होगा तो फिर आप इस्लामी रियासत भी कायम नहीं कर सकेंगे। और दुनिया जानती है कि इस्लाम ने जिस तरह का रियासती निज़ाम मुतारफ़ करवाया, जिस तरह हुक्मरानी का अंदाज़ इन्होंने मुतारफ़ करवाया, दुनिया में आज तक वो अंदाज़ और वो तर्ज़ हुक्मरानी किसी ने भी नहीं की। यहाँ तक कि आपके बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं वो अब भी इस्लामी जो निज़ाम है, इस्लामी जो हुक्मरानी थी, उसी को फॉलो करते हैं। आप यूरोप की और अमेरिका की मिसालें देते हैं कि वहाँ जमहूरियत है, वहाँ लोगों का ख्याल रखा जाता है, अपनी आवाम को सहूलियात दी जाती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप उस निज़ाम की अगर बेस में जाएं, बुनियाद में जाएं, तो आप यकीनन हैरान होंगे कि वो निज़ाम इस्लामी रवायात से मुस्तार लिया गया। तो बहुत सारे और भी हवाले हैं। इन सब हवालों को अगर एक एक करके बात करना शुरू करें तो ये बात और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, इस्लामी कोई भी हदीस या इस्लामी कोई भी मिसाल पेश करना चाहें तो हमारा जो हुक्मरानी है या सियासत है, इसमें इस्लाम का अमल दखल ज़रूर साबित होगा। और न सिर्फ साबित होगा, हमारा इस्लाम हुक्म देता है कि आप ईमानदार, नेक और साले हुक्मरान को हुक्मरानी दें। ये इस्लाम ही हमें कहता है। और जब आप कहते हैं कि इस्लाम या सियासत दोनों में से एक कर लें, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो इस्लाम की बुनियाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कहीं भी ये जंग पे कहीं भी जाएं या बाहर कहीं भी जाएं, तो जब नमाज का टाइम हो तो उस वक्त का सिपह सलार या उस वक्त उस गिरोह का जो हुक्मरान होता था या उस एरिया का जो हुक्मरान होता है, अक्सर जगहों पे जो हुक्मरान होते हैं वो नमाज़ पढ़वाते थे, वो ख़ुद नमाज़ पढ़वाते थे और ख़ुद इमामत करते थे। तो इससे ये साबित हुआ कि हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा आलिम दीन है उसी का हुक्मरानी करने का इख्तियार है। तो उस हिसाब से फिर फॉलोइंग अगर देखें तो मौलाना तारिक जमील साहब की बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है और उनको बच्चा बच्चा जानता है।
نہ صرف بچہ بچہ جانتا ہے، آپ کسی بھی بندے سے پوچھیں کہ آپ نئی نسل کی میں بات کر رہا ہوں، کسی بھی نئی نسل کے بچے سے پوچھیں کہ آپ اسلام کے اس قدر قریب کس وجہ سے آئے، تقریباً 90 اور 80% لوگ یہ کہیں گے کہ ہم مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان سنتے رہیں، اس وجہ سے ہمیں اسلام اچھا لگنے لگا۔ اور نہ صرف مسلمان، کافی غیر مسلم بھی ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے، اور ان کی جو تعلیم ہے، ان کا جو علم ہے، اس پہ آپ کوئی بھی بات نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں چند گنے چنے لوگ ہیں جن کا علم اتنا وسیع ہے، ان میں سے ایک طارق جمیل صاحب ہے۔ انہوں نے بچوں کو تعلیم دی، انہوں نے کتابیں لکھی۔ اس کے برعکس آپ کے ساتھ جو 5 لاکھ علماء کرام کا نمائندہ ہے، اس سے ایک بار پوچھیے گا، اور میں پوچھتا ہوں، میں اپنی ویڈیو میں مخاطب ہو کر پوچھتا ہوں کہ آپ اپنی کوئی ایک خدمت جو خالص دین کی خدمت ہو وہ آپ بتا دیجیے گا، کیونکہ نمائندہ وہ ہوتا ہے کہ وہ جن کی لیڈ کر رہا ہوتا ہے ان سب سے زیادہ قابل ہوتا ہے۔ تو مولانا صاحب ثابت کریں کہ وہ، میں پوری دنیا کی بات نہیں کر رہا، لیکن کم از کم پاکستان میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے مولانا فضل الرحمان خود کو ثابت کر دیں، اور وہ اگر ثابت کر لیں تو میں مان جاؤں گا، کیوں کہ وہ 5 لاکھ علماء کرام کے نمائندے بنتے ہیں، تو ان کے پاس اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ پاکستان میں دوسرے کسی بھی عالم کے پاس وہ علم نہ ہو۔ جن کی پارٹی کے یہ صدر ہیں، پورا پاکستان ان کو چور سمجھتا ہے، تو یہ ان کو اگر اچھا بندہ سمجھتے ہیں تو ضرور ان کے پاس یہ علم ہوگا، وہ اپنے علم کے زور پر ہی ان کو اچھا سمجھ رہے ہوں گے، لیکن ان کو فی الحال مجھے لگتا ہے کہ زمین گرم کرنے سے فرصت نہیں ملی۔ کوئی بندہ جس میں یہ خود کہتے ہیں کہ انسان کے ہاتھ میں اتنی سی چیز کا بھی اختیار نہیں ہے، ایک سانس کا اختیار نہیں ہے، تو وہ کہیں جی ہم تم لوگوں کے لیے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق کے لیے ہم فضا گرم کر دیں گے، ہم زمین گرم کر دیں گے۔ تو اگر آپ عالم ہوتے، آپ مولانا طارق جمیل کی برابری کرتے ہیں، اگر آپ ان جتنے عالم ہوتے تو آپ یہ بات ہرگز کبھی بھی نہ کرتے۔ آپ نے یہ بات بھی ثابت کر دی، آپ نے یہ بات کر کے بھی ثابت کر دیا کہ آپ کے پاس نہ علم ہے نہ آپ کے پاس شعور ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا جو قصور ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، سپورٹ کریں یا نہ کریں ان کو اچھا سمجھتے ہیں۔ تو ان کی سوچ یہ ہے کہ اگر مولانا طارق جمیل پاکستان کے اتنے فیمس، پاکستان کے اتنے مشہور عالم دین اگر عمران خان کی سپورٹ کریں گے تو لازمی عمران خان کی مقبولیت پہ اور زیادہ فرق پڑے گا، اور نہ صرف عمران خان صاحب کو اب مقبولیت کی ضرورت نہیں، وہ مقبولیت کے جس عروج پر ابھی بیٹھے ہیں یہاں آ کر لوگوں کو مقبولیت کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن طارق جمیل صاحب کی حمایت کرنے کا نقصان کیا ہوگا؟ ان کی عمران خان صاحب کی مقبولیت بڑھے یا نہ بڑھے، ان کی اور زیادہ ضلالت اور بےزتی ہونی ہے۔ اور میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ یہ جس طرح جھوٹ بولتے ہیں اور جس طرح یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مار پڑ رہی ہے، ان کو دنیا کا کوئی انسان ذلیل نہیں کر رہا، یہ اپنے اعمال کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور رہی بات، اگر ہم کسی کے بارے میں کوئی بات کریں تو یہ فوراً کہتے ہیں کہ یہ علماء دین کا مذاق اڑاتا ہے، یہ علماء دین کی توہین کرتا ہے۔ تو ان سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ طارق جمیل صاحب کے ساتھ اپنے کسی بھی عالم کا مقابلہ کروا کے دیکھ لیں، اگر آپ کا کوئی بندہ یہ ثابت کر دے کہ مولانا طارق جمیل صاحب عالم دین نہیں تو پھر میں آپ کو مان جاؤں گا، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ مولانا طارق جمیل عالم دین نہیں اور ان کی بے حرمتی آپ کریں اور ان کو ناجائز باتیں کہیں تو پھر معاف کیجیے گا، آپ منافقت کی آخری حد پر بیٹھے ہوئے ہیں، یا میرے حساب سے وہ بھی آپ کراس کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو ایک کلپ دکھاؤں گا، یہاں آپ کو اپنی وال پہ میں ایک کلپ دکھاؤں گا، آپ دیکھیے گا کہ جو مولانا فضل الرحمان ہیں ان کی زبان اور ان کے ایک بہت بڑے چمچے ہیں ان کی زبان کس طرح کی ہے۔ کسی بھی عالم دین کو سٹیج پر کھڑے ہو کر یہ زبان زیب نہیں دیتی۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے آج تک اس طرح کی زبان نہیں استعمال کی۔ آپ اگر اس طرح کی زبان استعمال کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ اگر توقع کرتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد باقی بات کرتے ہیں۔ تمہاری جرأت ہے، تمہاری اخلاقی حیثیت کیا ہے؟ تمہارے باپ کو ہم نہیں جانتے، کیا تمہارے باپ کو کرپشن کے کیس میں نوکری سے نہیں نکالا گیا تھا؟ تمہاری ماں کو ہم نہیں جانتے، میں بتلاؤں
کہ تمہارے باپ نے تمہاری ماں کو کہاں سے حاصل کیا تھا؟ مفتی طاہر نے تو بصیرت کے بنیاد پر کہا ہوگا کہ یہ حرامی بچہ ہے. ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ حرامی بچہ. اور آج کچھ لوگوں کے پیچھے پھر رہا ہے، ہماری طرح کے کچھ مذہبی رنگ والے لوگ، ان کو یہ دین سکھائے گا. جو مولوی بیچارہ اس قدر یتیم ہو جائے کہ اسے عمران خان کے سائے کی ضرورت ہو، اس کی یتیمی پہ رحم آتا ہے. مرد آباد سرکاری مولوی، سرکاری مولوی، درباری مولوی، درباری مولوی. نہیں، اسرائیلی مولوی کہو یار. اسرائیلی مولوی، اسرائیل کا حامی، اسرائیل کا حامی، یہود کا حامی. لوگوں کو دین سکھائے گا، پتہ نہیں اپنی طہارت کرنی بھی آتی ہے یا نہیں. تم بات کرتے ہو، کس منہ سے بات کرتے ہو کہ میں نے اسلامو فوبیا کے لیے پوری دنیا میں آواز اٹھائی؟ اوے منافق اعظم، میرے خیال سے ذلیل اعظم، منافق اعظم، سن تو صحیح یہ بات. تجھے غیرت نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ اتنا بے شرم انسان ہے تو. جس اسمبلی میں اکثریت رکھتا تھا، اب نہیں ہے، اکثریت رکھتا تھا، اور وہ کیا تبدیلی لائے گا جس کے اپنے گھر والے مشکوک ہیں. تو دیکھ لیا آپ نے یہ ویڈیو، اور مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں اس تقریر میں اور مولانا طارق جمیل صاحب کی جو طبیعت ہے اس میں کوئی بھی میچ ہے؟ یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کبھی بھی اس تھرڈ درجے پر نہیں گئے. مولانا طارق جمیل صاحب نے کبھی بھی اس طرح گری ہوئی حرکت نہیں کی، لیکن یہ انتہائی گری ہوئی حرکت تھی. اور مجھے بار بار ایک بات کہنی پڑتی ہے، اور بار بار میں کہتا ہوں کہ مجھے انتہائی حیرت ہے کہ اس ملک کی جو نمبر 1 ایجنسیاں ہیں وہ بھنگ پی کر سوئی ہوئی ہیں. ان کو یہ سب نظر نہیں آ رہا ہے جو ڈرامہ ہو رہا ہے. بچے کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح کی پلاننگ اور پروپیگنڈا ہو رہا ہے. تو ہماری وہ ایجنسیاں کیوں چپ ہیں؟ وہ اس دن کا، اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہاں فساد پیدا ہو، اور فساد سے آپ کو فائدہ ہونا ہے. سر اب وہ وقت چلا گیا. میں نون لیگ کو اور پی ڈی ایم کو بار بار کہتا رہا ہوں کہ جتنا آپ پروپیگنڈا کرتے جا رہے ہیں اتنا آپ ذلیل ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں، اور اگر آپ نیت کر لیں کہ آپ نے واقعی میں جو صحیح سیاست ہے وہ کرنی ہے، تو شاید اللہ تعالیٰ آپ پہ کوئی نہ کوئی رحم فرما دے. اور آپ بھی اگر ان چیزوں سے ہاتھ نہیں نکالتے تو پھر معاف کیجیے، جب ان لوگوں کو موقع ملتا ہے تو پھر یہ بھی آپ کا لحاظ نہیں کرتے. پھر آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. ہمیں بھی ہوتا ہے، لیکن یہ سب آپ نے خود بویا ہے، اب کاٹنا بھی آپ ہی کو پڑے گا. تو جتنی جلدی کاٹ لیں گے اتنی جلدی یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اگر آپ نے اس کو ڈیل دینا شروع کی تو کبھی کبھی فصل خراب بھی ہو جاتی ہے. باقی میں اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آج سے نون لیگ کی جتنی بھی اداروں کے بارے میں کی گئی ویڈیو کلپس ہیں ان سب کو ایک جگہ یکجا کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے اس کو شیئر کریں، تاکہ اب ان سب کو سمجھ آ جائے کہ یہ جو اس ملک میں ہو رہا ہے، ہم بچے نہیں ہیں، ہم چھوٹے کاکے نہیں ہیں. ہمیں اتنی چیزوں کی سمجھ ہے اور نظر بھی آ رہا ہے کہ اس ملک میں جو بندہ بے ایمان ہے اس کی عزت ہے، اور جو بندہ اس ملک کے سب اداروں کی عزت کرتا ہے، اور جو بندہ اس ملک کی عزت کرتا ہے اس کے لیے ڈنڈے ہیں. ہم پہلے بھی اداروں کی عزت کرتے تھے، ہم آئندہ بھی اداروں کی عزت کریں گے، لیکن یہ جو نون لیگ کی کہی ہوئی باتیں ان کو ضرور شیئر کیجیے تاکہ سب کو نظر آئے. اللہ تعالیٰ اس ملک کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.